नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ तलबा, ये आपकी सादत है कि हमारे शागिर्द भी और हमारे दोस्त भी हज़रत मुफ्ती सैफ़ुद्दीन साहब माशाअल्लाह ब्रैडफोर्ड लंदन से आपके बाज़ असबाक जो आपके उन्वान के मुताल्लिक़ थे उनको पढ़ाने के लिए तशरीफ़ लाए। चूँकि इनके साथ हमारा यहाँ का नहीं बल्कि 8-10 साल से मुसलसल ताल्लुक़ है। पहले ये सरगोदा में भी पढ़ने के लिए तशरीफ़ लाए, फिर चनाब नगर में भी पढ़ने के लिए आए, फिर यहाँ पर भी 2018 में बाकायदा कुछ कोर्स करने के लिए उसूल हदीस के हवाले से तशरीफ़ लाए। माशाअल्लाह इल्म दोस्त इंसान हैं। और साथ मज़े की बात यह कि दिफ़ाए दीन मतीन के लिए इनकी जो कोशिशें हैं तमाम इल्हादी और बिदती तहरीकों के तोड़ के लिए वो काबिल तहसीन हैं। यूरोप के अंदर और यूरोप के माहौल में बैठकर दीन का दिफ़ा करना कोई इतना आसान काम नहीं है। चूँकि हमारे जो इलाकाई मसाइल हैं हमारे मुल्क में वो ज़्यादातर फ़िरका वाराना और फ़ुरूई होते हैं, और अगर हम अहले कुफ़र के ज़मीनों पर जाकर उनकी सरज़मीनों में जाकर देखें तो वहाँ के एतराज़ात या वहाँ का इल्हाद इस नौइयत का नहीं है जिस इल्हाद से हमारा वास्ता पड़ता है। हमारे सामने जो हमारा दुश्मन है उनके ज़्यादा से ज़्यादा एतराज़ात हमारे अइम्मा फ़ुक़हा और हज़रात मुहद्दिसीन रहिमहुमुल्लाह इनकी हद तक होते हैं। लेकिन जिस जगह पे ये रहते हैं बरतानिया में, तो वहाँ के एतराज़ात वो अइम्मा फ़ुक़हा मुहद्दिसीन औलिया इनसे आगे के होते हैं। उनका बराह रास्त एतराज़ अंबिया पर और अल्लाह की ज़ात पे होता है। उनका इल्हाद सबसे ज़्यादा इस बात के गिर्द घूमता है कि अल्लाह का वजूद है। वो हम तो निचली सतह पे बात करते हैं, तो उनकी सारी लुब्बे लबाब जो है वो अल्लाह की ज़ात के गिर्द मुबाहिस घूमती हैं। तो यानी इल्हाद की दो किस्में हैं, एक इल्हाद ज़ात बारी ताला के मुतल्लक़ है और एक मुतल्लक़ात ज़ात बारी ताला जो हैं यानी अल्लाह की ज़ात के जो मुतल्लक़ात हैं, जैसे नबूवत है, रसालत है, कुरान है, सहाबा हैं। तो ये तो वो राहें हैं जो अल्लाह की तरफ जाने वाली राहें हैं। एक हमारा जिससे वास्ता है बर्रे सगीर पाक व हिंद में, हमारा वास्ता उन फितनों के साथ पड़ता है जो अल्लाह की तरफ जाने वाली राहों के निशानात मिटाते हैं, अल्लाह की तरफ जाने वाली राहों को मखदूश करते हैं। और इनका वास्ता उससे पड़ता है जो मंजिल का ही इनकार करते हैं, वो अल्लाह के ही मुनकर हैं, अल्लाह के वजूद के। तो माशाअल्लाह इनको अल्लाह ने फ़िक्र रसात फरमाई है, बहुत अच्छा जहन दिया, इंतहाई काबिल है माशाअल्लाह। और इल्म हसूल इल्म में कभी भी आर महसूस नहीं करते। अभी हमारे शेख सज्जादुल हसन इब्नुल हजाबी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो मर्दान में इल्म कलाम के बहुत बड़े आलिम हैं, और अगर मैं यूँ कहूँ तो हमारी नज़र में उन जैसा साहिब बसीरत और उन जैसा इस फ़न में माहिर फ़िलहाल पाकिस्तान के अंदर हमें नज़र नहीं आता, जिनको इतने आम फ़हम तरीके से वो इल्म कलाम के मसाइल को समझाते हैं। इन्होंने उनसे भी सीखा। इस वक्त जो बरतानिया में बिलखसूस ये मुफ्ती सैफ़ुद्दीन साहब मेहनत कर रहे हैं, वो ज़्यादातर इनकी मेहनत इर्तिदादी तहरीक के रास्ते में रुकावट है। यानी जो लोग मुर्तद्दीन हो रहे हैं, इस्लाम से इर्तिदाद की राह पर जा रहे हैं, खुदा के वजूद का इनकार करते हैं, रसालत का इनकार करते हैं, हमारे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो एतराज़ात करते हैं कि जिन एतराज़ात को सुनकर एक ही जवाब बनता है कि उस पर इस्लामी हद जारी कर दी जाए। यानी लेकिन उनको सब्र से सुनना, तहम्मुल से सुनना, अपने जज्बात पे काबू पा के सुनना, समझना, फिर उनका किताब व सुन्नत और अक़लियात की रोशनी में जवाब देना और उन्हें मुतमिन करना, हत्ता कि लोगों का तौबा ताइब भी हो जाना, ये बहुत मुश्किल मरहला है और बहुत यानी पेचीदा मसाइल हैं कि इंसान का ईमान और जिस्म कांपने लगता है कि इस एतराज़ के बारे में, एक ऐसी मुक़द्दस हस्ती के बारे में लोग कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन माशाअल्लाह अल्लाह ने हौसला भी दिया, इल्म भी दिया और समझाने का शऊर भी दिया। तो इस महाज पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अहसन तरीके से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे दारुल ख़त्म नबूवत आने वाला चूँकि हमारे शागिर्द हैं, तो इन्होंने यूरोप में अपने बरतानिया वगैरह में और इर्द गिर्द जहाँ भी है अपनी पहचान अपने साथज़ा से ताल्लुक़ को बनाया है। बड़ी बात है कि हमारे माशरे में जिसको 2-4 लोग सुनने लग जाएं और उसका हल्का अहबाब बन जाए तो वो अना वाला गैरी का शिकार हो जाता है कि जो मैं हूँ शायद वो कोई भी नहीं है और मेरे पास ही सब कुछ है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उन्होंने कभी भी अपने साथज़ा के
مقابل آنا تو دور کی بات ہے، یعنی اپنا تعلق بھی سازش جڑا وہاں پہ اپنے آپ کو اسی آپ کے ادارے دارالعلوم ختم نبوت آرے والا کے ترجمان، نمائندے، مبلغ اسی حیثیت سے دوستوں سے بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، ورنہ خود اپنا بھی ادارہ بنا کر وہاں لندن میں سارا کام ہو سکتا ہے۔ تو اللہ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے ان کے ذمے پچھلے سال سے تقریباً الحاد کا اور ارتداد کا موضوع لگایا تھا۔ ان کے ذہن میں تنوع تھا تھوڑا سا کہ اور بھی 5-6 عنوانات کو ایڈ کر رہے تھے، لیکن جب میں نے ان کو کام کی نوعیت سمجھائی اور سنگینی بتائی کہ اس وقت یہ محاذ بالکل تقریباً بالکلیہ ہمارا اس پہلو پہ کمزوری یوں سمجھ لو کہ ہمارے افراد جو کام کرنے والے ہیں وہ ہماری نظر میں نہیں ہیں، اور جو کام دشمن کے اعتراضات ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ نہیں، زیادہ تر انگریزی زبان میں ہیں، ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں انگریزی نہیں آتی، تو مسائل بنتے ہیں۔ تو آپ اس موضوع کو سنبھالیں، ختم نبوت کے عنوان کو، ارتداد کے عنوان کو، الحاد کے عنوان کو، اور ذات باری تعالیٰ کا وجود، تقدیر کیا ہے، یہ وہ اعتراضات ہیں جو جدید ذہنوں کے پیدا کردہ اعتراضات ہیں۔ تو آپ اپنے موضوع پہ رہیں، اور دوسرے جو ضمنی اعتراضات ہیں وہ یہاں کے علماء کے لیے چھوڑیں، آپ اس بات کی فکر نہ کریں۔ تو الحمدللہ انہوں نے بات مانی اور اس پہ خوب محنت کی۔ آج پورے یعنی یورپ میں ایک اچھا نام ہے ان کی، ایک اچھی محنت ہے، اچھی خاصی سٹرگل ہے جس پہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ میں نے ان سے پچھلے سال بھی درخواست کی، پہلے بھی، کہ آپ آئیں اور طلباء کو اپنا جو وہاں پڑھا رہے ہیں یہاں طلباء کو بھی پڑھا کر جائیں، تو لیکن کچھ حالات ایسے بنے کہ کچھ وہ کورونا کے مسائل چلتے رہے، پھر وہ یعنی فضائی ٹریفک بند رہی کہ وہ باہر آ سکیں یا کوئی ایسا۔ اب اللہ نے توفیق دی تو حضرت مفتی سیف الدین صاحب بریڈ فورڈ لندن سے آپ کو پڑھانے کے لیے اور تدریس کے لیے آئے، کچھ ختم نبوت کے حوالے سے خود بھی تیاری کریں گے، اس ادارے سے فائدہ اٹھائیں گے، اور کچھ انشاءاللہ آپ کو پڑھائیں گے۔ تو یہ آپ سے یہ درخواست ہے تمام طلباء کرام سے، اس سبق کی اہمیت کو سمجھیں۔ سبق ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، افادہ عام کے لیے اسے بھی ہم محفوظ کریں گے۔ آپ کے ذہن میں کوئی پوائنٹس ہوں ان کو نوٹ کریں، اور آخر میں آپ کے ذہن میں کوئی سوالات ہوں، کوئی ایسی بات ہو تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی سیف الدین صاحب دامت برکاتہم کو صحت کاملہ کے ساتھ، ان کے فیض کو عافیت کے ساتھ پوری دنیا میں عام اور تام فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اور ہم سب کو ان سے بھرپور استفادے کی توفیق دے۔ ابھی آپ سے انشاءاللہ باقاعدہ سبق پڑھائیں گے حضرت مفتی سیف الدین صاحب دامت برکاتہم العالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے مجھے یہاں استاد جی دامت برکاتہم کی خدمت میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ حقیقت کی بات تو یہ ہے کہ میرا نام قابل تذکرہ ہی نہیں، لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ایسے اساتذہ نصیب فرمائے جو خود دوسروں کو سامنے کرتے ہیں اور خود پیچھے چھپ جاتے ہیں، تو ہم کو ان کی قدر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ الحمدللہ استاد جی دامت برکاتہم سے میرا تعلق بہت عرصے سے ہے، اور جب بھی میرے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے، جب بھی مجھے کوئی اشکال ہوتا ہے، تو فوراً موبائل نکال کر کے میں استاد جی دامت برکاتہم کو آڈیو نوٹ بھیج دیتا ہوں۔ اور یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے کوئی سوال بھیجا ہو، مجھے کوئی اشکال ہوا ہو اور استاد جی دامت برکاتہم نے اس کا جواب نہ دیا ہو۔ صرف ایک جواب نہیں بلکہ ہر سوال کے وہ کئی جوابات دیتے ہیں۔ تو آج جو بھی میں ہوں، اگر کچھ ہوں، تو استاد جی دامت برکاتہم کا اس میں بہت ہی بڑا دخل ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کی عمر میں خوب برکت نصیب فرمائے اور ان کے فیض کو تمام عالم میں پھیل دے انشاءاللہ تعالی۔ میرے حوالے ارتداد اور الحاد کے حوالے سے چند مضامین لگائے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ابتداءً ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے حوالے سے چند بنیادی باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلی بات تو خدا کے وجود کے بارے میں ہوگی۔ انگلینڈ میں جہاں رہتا ہوں
تو وہاں اکثریت دہریوں کی ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں ایتھیسٹ کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خدا کے وجود کے بالکل منکر ہے۔ عموماً لوگ یہ سوچتے ہیں کہ انگلینڈ اور انگلینڈ جیسے ممالک میں بسنے والے لوگ وہ عیسائی ہے، کرسچین ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کو ایک لقب وراثت میں ملا ہوا ہے۔ اگر ہم ان سے گفتگو کریں، اگر ہم ان سے کچھ بات چیت کریں تو ہمیں فوراً معلوم ہو جائے گا کہ یہ عیسائی نہیں، یہ کسی مذہب کے پیروکار نہیں، بلکہ یہ خدا کے وجود ہی کے منکر ہے۔ وہاں جب بھی ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں تو ہماری گفتگو کی نوعیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن کریم پہ اعتراض کرے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے، لیکن ہم اس طرف گفتگو کو جانے نہیں دیتے۔ ابھی پیچھے ہی میرا ایک مناظرہ ہوا ایک دہری کے ساتھ، تو اس کے گھر پر جب میں پہنچا تو اس نے وہاں سامنے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میں جب وہاں اس کمرے میں گیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو کتاب آپ نے یہاں رکھی ہوئی ہے اسے سائڈ پہ ہٹا دو۔ تو اس نے کہا یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے تمام اعتراضات قرآن پاک پہ تھے، اور ایسے اعتراضات کہ اگر ہم سننے جائیں تو ہمیں بہت غصہ آ جائے۔ میں نے کہا یہ اعتراضات کون سے ہیں؟ تو نعوذ باللہ وہ یہ کہنے لگا کہ یہ ایک نعوذ باللہ ناپاک کتاب ہے، اس میں نعوذ باللہ یہ باتیں موجود ہے، اور اگر ایسی باتیں اس میں موجود ہے تو یہ خدا کا کلام نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا آپ خدا کے وجود کے قائل ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قائل نہیں ہوں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ کے یہاں خدا موجود نہیں تو پھر خدا کا کلام کیسے ہوگا؟ تو جب یہ خدا کا کلام ہے ہی نہیں تو آپ اس کو زیر بحث مت لاؤ، یہ تو بعد کی بات ہے، پہلے ہم خدا کے وجود کے بارے میں گفتگو کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ وہ قرآن کو نہیں مانتے، وہ سنت کو نہیں مانتے، تو ہم ان کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش نہیں کر سکتے، ہم ان کے سامنے کوئی حدیث بھی پیش نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ گفتگو کا ایک اصل یہ ہے کہ دلیل پیش کرتے وقت ایک ایسی دلیل پیش کی جائے جو دونوں فریق مانتے ہو۔ اگر ایک فریق اسے نہ مانتا ہو، آپ اسے بطور دلیل پیش کرنے جاؤ تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کوئی آدمی یہاں دارالعلوم ختم نبوت عارف والا میں آئے اور اس کے داخل ہوتے ہی ہم اس سے یہ کہے کہ ہمارے استاد جی دامت برکاتہم یہاں کے محتمم ہیں اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے، وہ آدمی اس حکم کو اس وقت حکم مانے گا جب وہ استاد جی دامت برکاتہم کو محتمم مانے گا۔ اگر ہمارا اس بات میں اختلاف ہے کہ یہاں کا محتمم کون ہے، تو اس آدمی کے سامنے جو میرے ذہن میں محتمم ہے ان کا حکم پیش کرنا یہ بے سود ہوگا۔ تو جب وہ قرآن کریم کو اللہ تعالی کا کلام مانتے ہی نہیں تو ان کے سامنے قرآن کی آیت نہیں پیش کرتے، وہ نبوت کو مانتے ہی نہیں تو ہم نبوت کا کلام یعنی ہم سنت، ہم حدیث کو نہیں پیش کرتے۔ ہاں ایک چیز ہے جس پر دونوں کا اتفاق ہے اور وہ عقل ہے، تو ہم ان سے عقلی گفتگو کرتے ہیں، عقلی گفتگو کرتے ہیں، اخیر میں جا کر کے پھر ہم قرآن کی آیت بھی پیش کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات عین عقل کے مطابق ہے یہی بات قرآن اور سنت میں موجود ہے۔ اگر ہم پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کریں تو وہ فوراً جرح کر دے، وہ فوراً اعتراض کر دے کہ میں یہ خدا کا کلام مانتا ہی نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی مانتا نہیں ہوں، نبوت کو نہیں مانتا تو سنت کو میں کیوں مانوں گا؟ تو پہلے عقل پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سمجھانے کے لیے ہم پھر نقل پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے میں چند
اصطلاحات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور یہ بہت اہم اصطلاحات ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہاں پاکستان میں بھی دہری لوگ موجود ہیں، اور صرف دہری نہیں بلکہ ایسے مرتد موجود ہیں جو یہاں بیٹھ کر کے پوری دنیا میں ارتداد پھیلا رہے ہیں۔ ابھی میں مردان گیا ہوا تھا تو وہاں ہمارے ایک استاد محترم ہوتے ہیں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں یونیورسٹی والوں نے ان کو بلایا ہے اس لیے کہ وہاں کے بہت سے بچے مرتد ہو گئے ہیں۔ تو اب ارتداد وہ صرف یورپ تک محدود نہیں بلکہ وہ ہمارے ممالک میں بھی آ رہا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بھی بتاؤں کہ وہاں صرف ہماری گفتگو عام مرتدین سے نہیں ہوتی۔ 2-3 مہینے پہلے ایک عالم تھا، نعوذ باللہ وہ مرتد ہو گیا، اور ایسا مرتد ہوا کہ تقریباً 10 گھنٹے کی گفتگو کے بعد وہ واپس اسلام میں آیا۔ تو ہم نے اس وجہ سے اس حوالے سے بھی بہت تیاری کرنی ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ ہم یوں سوچنے لگے کہ یہ فتنہ یورپ کا فتنہ ہے اور یہ فتنہ ہمارے یہاں بھی پہنچ جائے اور ہمارے گرد و نواح میں بھی آ جائے۔ تو پہلی اصطلاح ہے جو انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ، اور آپ اسے دہری کہتے ہیں، دہریت۔ تو ایتھیزم کہتے ہیں دہریت کو، اور ایتھیسٹ یعنی وہ آدمی جو خدا کے وجود کا منکر ہو اسے ایتھیسٹ یعنی دہری کہا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو خدا کے وجود کو مانتے ہیں، خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، انہیں ہم تھیسٹ کہتے ہیں، تھیسٹ۔ اور پھر ایک اور بھی اصطلاح ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فی الحال کسی نتیجے تک نہیں پہنچے۔ آپ ان سے سوال کرو کہ کیا آپ خدا کے وجود کو مانتے ہو، وہ اقرار نہیں کریں گے، اور آپ ان سے پوچھو کہ کیا آپ خدا کے وجود کے منکر ہو، وہ اس کا بھی اقرار نہیں کریں گے۔ تو وہ خود اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تشویش میں ہے۔ تو ان جیسے لوگوں کو اگنوسٹک کہا جاتا ہے، یعنی یہ تشویش میں ہے۔ عموماً جب کسی دہری آدمی سے ہماری گفتگو ہوتی ہے تو ہم بیٹھے رہتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں اور ہم اپنے ذمے ان کا جواب دینا سمجھتے ہیں۔ کوئی دہری ہمارے پاس آئے گا اور وہ ہم سے یہ پوچھے گا کہ کیا خدا موجود ہے؟ ہم کہیں گے جی ہاں موجود۔ وہ پھر ہم سے یہ مطالبہ کرے گا کہ میں خدا کو موجود اس وقت مانوں گا جب آپ دلیل کی دنیا میں اس بات کو ثابت کریں گے۔ اگر آپ ثابت نہ کر پائے تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ ہم پھر اس کے سامنے دلائل پیش کرنا شروع کر دیں گے۔ تو ہم دلیل اپنے ذمے لیتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب تک ہم دلیل پیش نہیں کریں گے تو ہماری بات ثابت نہیں ہوگی، اور اگر ہم دلیل پیش کریں گے تب خدا کا وجود ثابت ہو جائے گا، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ دنیاوی کورٹس میں بھی اگر ہم جائیں تو یہاں بھی یہ بات چلتی ہے کہ دلیل مدعی کے ذمے ہے اور مدعا علی کے ذمے قسم کھانا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ البینۃ علی المدعی، دلیل پیش کرنا یہ مدعی کے ذمے ہے، والیمین علی من انکر، اور منکر کے ذمے قسم کھانا ہے۔ ہم عموماً یہ سوچتے ہیں کہ مدعی وہ آدمی ہے جو محض دعویٰ کرے۔ مثلاً کوئی آدمی یہ کہے کہ خدا موجود ہے، تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اس آدمی نے چونکہ دعویٰ کیا ہے اب دلیل اسی کے ذمے ہے، اور دہری آدمی بھی یہی سوچ میں ہے
کہ چونکہ اس آدمی نے، اس مسلمان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خدا موجود، تو اب البینۃ علی المدعی، دلیل اس کے ذمے ہے، تو وہ ہمارے پاس آئے گا، وہ ہمیں مدعی سمجھے گا، اور مدعی سمجھ کر کے وہ ہم سے دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ ہم اپنے آپ کو مدعی سمجھتے ہوئے دلیل کا جواب دینا بھی شروع کر دیں گے۔ وہ بس آرام سے بیٹھا ہوا ہے، وہ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، اور اگر ہم دلیل نہ پیش کریں تو وہ یہ کہے گا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اب خدا موجود نہیں۔ یہ جو مدعی کا لفظ ہے یہ ایک اصطلاح ہے۔ مدعی ہر وہ شخص ہے من یدعی خلاف الظاہر، جو ایسا دعویٰ کرے جو ظاہر کے خلاف ہو۔ تو اب دو قسم کے دعوے ہو گئے، ایک وہ دعویٰ جو ظاہر کے مطابق ہے، اور دوسرا وہ دعویٰ جو ظاہر کے خلاف ہے۔ اگر ہم لغت کے اعتبار سے لفظ دعویٰ کہے تو یہ دونوں قسم کے دعووں پر صادق آتا ہے، خواہ وہ دعویٰ ظاہر کے موافق ہو یا وہ دعویٰ ظاہر کے خلاف ہو۔ لیکن اصطلاح کے اعتبار سے دعویٰ یا مدعی اسی شخص کو کہا جائے گا جو ایسا دعویٰ کرے جو خلاف ظاہر ہو۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ ملحد یعنی دہری اور ہم دونوں ایک دعویٰ کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ خدا موجود، اس کا یہ دعویٰ ہے کہ خدا موجود نہیں، تو کس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے؟ اس لیے کہ جس کا بھی دعویٰ ظاہر کے خلاف ہوگا وہی مدعی بنے گا، اور مدعی بن کر کے دلیل اسی کے ذمے ہوگی، دلیل دوسرے آدمی کے ذمے نہیں ہوگی۔ اب ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو یہ سمجھاؤں، میں نے یہ بات کہی ہے کہ دنیا میں بھی یہی اصطلاح چلتی ہے، یہ صرف شریعت کی بات نہیں، یہ صرف سنت کی بات نہیں۔ کوئی آدمی باہر گاڑی چلا رہا ہو اور چلاتے چلاتے وہ سڑک کے اخیر پر آ جائے، اس لیے کہ سامنے ٹریفک ہے اور بھی گاڑیاں موجود۔ کوئی دوسرا آدمی جو اسی سڑک پہ چل رہا ہے وہ شور و شرابہ شروع کر دے کہ یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے، تو اب چونکہ اس کا یہ دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے۔ یہ ظاہر کے خلاف کیوں ہے؟ ظاہر یہ ہے کہ گاڑی اسی کی ہے جو گاڑی چلاتا ہے، گاڑی اس کی نہیں جو گاڑی نہیں چلا رہا ہے۔ تو چونکہ اس آدمی کا دعویٰ وہ ظاہر کے خلاف ہے، اب ہم اسے مدعی کہیں گے۔ جب یہاں پولیس والا پہنچے گا، وہ دلیل کا مطالبہ، وہ کاغذات کا مطالبہ، وہ ڈاکیومنٹیشن کا مطالبہ گاڑی کی ملکیت کے حوالے سے گاڑی چلانے والے سے نہیں کرے گا، بلکہ وہ اس آدمی سے کرے گا جو گاڑی نہیں چلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے، اور وہ آدمی جو گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنی کھڑکیاں کھول دے، ونڈوز کھول دے، اور وہ اونچا چلانے لگے کہ یہ میری گاڑی ہے، یہ میری گاڑی ہے، تو پولیس وہاں نہیں پہنچے گی۔ اگرچہ لغت کے اعتبار سے اس نے بھی دعویٰ کیا ہے، پولیس یہاں کیوں نہیں پہنچے گی؟ اس لیے کہ اس کا دعویٰ وہ ظاہر کے خلاف نہیں، یہ مدعی نہیں بنا، اور جب یہ مدعی نہیں بنا تو دلیل اس کے ذمے نہیں ہے۔ یوں ہی ایک آدمی ہے جو عموماً ایک گھر میں رہتا ہے، وہ گھر میں بیٹھتے ہوئے یہ دعویٰ کرے یہ گھر میرا گھر ہے، کوئی اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا، کوئی اسے پوچھ پاچھ نہیں کرے گا، لیکن باہر چلنے والا ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ گھر جس میں فلاں آدمی اتنے عرصے سے رہ رہا ہے وہ میرا گھر ہے، اس کا دعویٰ چونکہ ظاہر کے خلاف ہے تو یہ مدعی ٹھہرائے گا۔ اب لوگ اس سے دلیل کا مطالبہ بھی کریں گے
کہ جب تک آپ کاغذات نہیں پیش کرو گے جن میں یہ بات موجود ہوگی کہ آپ اس گھر کے مالک ہو، تب تک ہم آپ کو اس گھر کے مالک نہیں مانیں گے، اس گھر کا مالک نہیں مانیں گے، اور اس وقت تک ہم جو گھر میں رہنے والا ہے گھر، ہم اسی کی ملک کو مانیں گے۔ تو یوں ہی جب یہ بات آتی ہے ہمارے درمیان اور ملحد کے درمیان، ہمارے درمیان اور دہری کے درمیان، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا موجود، وہ بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ خدا موجود نہیں، تو دونوں کا ظاہر کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے دعویٰ ہو گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان دونوں دعووں میں سے وہ کون سا دعویٰ ہے کہ جو دلیل پیش کرنے سے ثابت ہوگا، اس کے بغیر وہ ثابت نہیں ہوگا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دہری ہے اس کا دعویٰ وہ ظاہر کے مخالف ہے، اور ہمارا دعویٰ خدا کے موجود ہونے کا وہ ظاہر کے موافق ہے۔ اس لیے دلیل کا پیش کرنا وہ اس کے ذمے ہے، دلیل کا پیش کرنا یہ ہمارے ذمے نہیں۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب ہم دہری کے پاس جائیں گے اور ہم اس سے کہیں گے کہ جب تک آپ خدا کے وجود کے خلاف کوئی دلیل پیش نہ کر پاؤ، اس وقت تک خدا موجود ہے، اور جب آپ کوئی ایسی دلیل پیش کرو گے تب ہم اس دلیل پر جرح کریں گے۔ پہلے تو ہم ڈیفنس کر رہے تھے، پہلے ہم دلیل پیش کر رہے تھے، لیکن جب ہم نے اس اصل کو مد نظر رکھا، ہم نے اس کو ملحوظ رکھا، اب ہم آفینسو پہ چلے گئے ہیں، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور دہری اپنے آپ کو بیک فٹ پہ یعنی ریورس گیئر میں پاتا ہے۔ اب اس کو دلیل پیش کرنی ہے اور یہ بات ثابت کرنی ہے کہ خدا موجود نہیں۔ جب تک وہ دلیل پیش نہیں کرے گا تب تک خدا موجود ہے۔ تو یہ نہیں کہ جب تک ہم دلیل نہ پیش کریں اس وقت تک خدا موجود نہیں، بلکہ اب ایسے ہے کہ جب تک وہ خدا کے وجود کے خلاف کوئی دلیل پیش نہ ہی کرے گا تو خدا موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ خدا موجود ہے یہ ظاہر کیسے ہے؟ اس لیے کہ جب دہری نے یہ دعویٰ کیا کہ خدا موجود نہیں، ہم نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو ظاہر کے خلاف ہے، اور اسی وجہ سے دہری کے ذمے دلیل پیش کرنا ہے، البینۃ علی المدعی۔ تو اب ہم نے یہ بات ثابت کرنی ہے کہ اس کا یہ دعویٰ ظاہر کے خلاف ہے۔ کیوں؟ ظاہر یہی ہے کہ خدا موجود۔ اس پر دو باتیں میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پورے عالم میں ایک اصل تسلیم ہے، کوئی بھی اس اصل سے یعنی کوئی بھی اس قاعدے سے، پرنسپل سے اختلاف نہیں کرتا، اور وہ قاعدہ، وہ اصل سبب اور اثر کا قاعدہ ہے۔ ہم اسے اپنی زبان میں کوز اور ایفیکٹ کے پرنسپل کو کہتے ہیں، یعنی اثر اسی وقت موجود ہوگا جب سبب ہو، اگر سبب نہیں ہوگا تو اثر وہاں نہیں موجود ہوگا۔ یہ بات تو ہر بچہ بھی جانتا ہے۔ چھوٹا سا بچہ ہو اور آپ اسے ایک کمرے میں بھیج دو، وہ اس کمرے میں کوئی اثر پاتا ہے، مثلا کوئی کیک وہ اس کمرے کے درمیان میں پاتا ہے، تو یہ بچہ آگے پیچھے دیکھنے لگے گا۔ کیوں؟ اسے معلوم ہے کہ یہ ایک اثر ہے، یہ ایک ایفیکٹ ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب یعنی کوز ضرور ہوگا۔ تو یہ بات ہر آدمی کو تسلیم ہے کہ ہر اثر کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، بغیر سبب کے کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ تو جب ہم ایک اثر ہے، جب یہ عالم ایک اثر ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اگر سبب نہ ہوتا تو عالم نہیں ہوتا، ہم بھی نہ ہوتے۔ تو ظاہر یہ ہے کہ ہر اثر کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، ہم ایک اثر ہے، عالم ایک اثر ہے، تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آسمانی ادیان کو دیکھیں،
جسے ہم ڈیوائن ریلیجنز کہتے ہیں، ہم یہودیت کو دیکھ لیں، عیسائیت کو دیکھ لیں، ہم اسلام کو دیکھ لیں، تو تمام آسمانی مذاہب، تمام آسمانی ادیان وہ خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ یہ تو ایک ماضی قریب کی بات ہے کہ لوگ خدا کے وجود کا انکار کرنے لگے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ہم قرآن کریم کو دیکھیں تو صراحت کے اعتبار سے قرآن کریم نے دہریت کو ٹیکل نہیں کیا، اس نے دہریت کا مقابلہ نہیں کیا ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں ہمیں شرک کی مذمت ملے گی، قرآن کریم میں ہمیں شرک کے حوالے سے بہت سی آیات مل جائیں گی، لیکن اگر ہم قرآن کریم کو کھولیں اور الحمد سے لے کر والناس تک دیکھیں، غور و فکر کریں، ہم اس نتیجے تک پہنچیں گے کہ دہریت کے خلاف، ایتھیزم کے خلاف صراحتاً کوئی آیت موجود نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وقت یہ فتنہ تھا ہی نہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین کو دیکھیں، وہاں میں ہمیں شرک کی مذمت ملے گی، ہمیں شرک کا مقابلہ ملے گا، لیکن وہاں بھی ہمیں دہریت کا مقابلہ نہیں ملے گا۔ ہم اگر اسلامی ابتدائی کتب کو دیکھیں جنہیں ہمیں کلاسیکل بکس کہتے ہیں، ان میں بھی ہمیں دہریت کا ذکر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس وقت یہ فتنہ تھا ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھیں، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کیا خدا موجود ہے تو وہ مثبت جواب دیتے تھے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے پوچھو کہ کیا خالق ہے تو وہ خالق کے وجود کو تسلیم کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی ہمیں یہی ملے گا، ہماری ابتدائی اسلامی کتب میں بھی یہی ملے گا۔ کیوں؟ اس وقت یہ فتنہ تھا ہی نہیں۔ تو ایک ہے فتنے کا نہ ہونا، اور ایک ہے کہ فتنے کا ہونا اور اس کا ظاہر ہونا۔ تو جب یہ فتنہ موجود تھا ہی نہیں تو یہ ظاہر کے خلاف ہی بنا۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ لوگ موجود ہے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ لوگ موجود ہے جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ یورپ میں اکثر یہی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہودیت کو دیکھے، عیسائیت کو دیکھے، اسلام کو دیکھے، یعنی تمام آسمانی ادیان مذاہب کو دیکھے، وہ تمام لوگ جو اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرتے ہیں، وہ تمام لوگ خدا کے وجود کے قائل ہے، لہذا ظاہر یہی ہے کہ خدا موجود ہے۔ تو جب دہری کا یہ دعویٰ ظاہر کے خلاف ہو گیا، یہ مدعی بن گیا اصطلاح کے اعتبار سے، اب دلیل کا پیش کرنا اس کے ذمے ہے، اب ہم دلیل کا مطالبہ اسی سے کریں گے۔ تو یہ پہلی بنیادی بات ہے۔ گفتگو جب بھی ہم کریں تو ہم یہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ دلیل ہمارے ذمے نہیں، دلیل ان کے ذمے ہے۔ جب تک وہ دلیل پیش نہیں کریں گے اس وقت تک خدا موجود ہے، اور ہم بس ان شبہات کے جوابات دیں گے جو وہ خدا کے وجود کے بارے میں پیش کرتے ہیں۔ ان کے یہاں ایک بھی دلیل موجود نہیں، وہ بس شبہات پیش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ وہاں جب ہمارے بچے اسکولوں میں جاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اکثر اسکول انہی کے ہوتے ہیں، الحمدللہ وہاں اب اسلامی اسکول بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ اسلامی اسکولوں میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہمارے تعاون سے چلتے ہیں، اور دوسری قسم ان اسکولوں کی ہے جو اسلامی تو ہے لیکن چونکہ حکومت ان کے یہاں تعاون کرتی ہے تو مضامین وہی پڑھائے جاتے ہیں جو حکومت طے کرے۔ تو ان میں عجیب عجیب سی باتیں آ جاتی ہے۔ تو ہمارے بچوں کو یہی سکھایا جاتا ہے
کہ آپ خدا کے وجود کے قائل ہو جب خدا ہمیں نظر بھی نہیں آتا، آپ خدا کے وجود کے قائل ہو اگر خدا موجود ہوتا تو دنیا میں ایول یعنی برائی نہ ہوتی، دنیا میں لوگ سفر نہ کرتے یعنی دنیا میں لوگوں پر مشکلات نہ آتی۔ جب مشکلات بھی آتی ہے، برائی بھی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ خدا موجود نہیں۔ اگر موجود ہوتا تو وہ ان باتوں میں رکاوٹ بن جاتا۔ اگر خدا موجود ہوتا تو ہم خدا کو دیکھ پاتے، ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں تو خدا پھر کیسے موجود ہے؟ وہ ایسے شبہات پیش کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس خدا کے موجود نہ ہونے پر ایک بھی دلیل نہیں ہے۔ تو اس اصل کے اعتبار سے ہم نے دلیل پیش کرنی بھی نہیں ہے، لیکن تب بھی ہم مسلمانوں کو زیادہ مطمئن کرنے کے لیے صرف ایک دلیل نہیں بلکہ کئی دلائل پیش کرتے ہیں، اور انہی دلائل میں سے اب میں ایک دلیل کی طرف آنے لگا ہوں۔ اس دلیل کو اگر ہم دیکھیں تو یہ دلیل ہمیں قرآن کریم میں بھی ملے گی، لیکن بات وہی ہے، پھر ہم قرآن کی آیت پیش کریں گے تو وہ قبول نہیں کریں گے، تو ہم یہ دلیل پیش کرتے ہیں عقلی انداز سے، اور جب یہ ان کے دل کو لگتی ہے، ان کو کچھ نہ کچھ اطمینان ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں۔ آج کل تو مسلمانوں کا بھی یہی حال ہو چکا ہے کہ اگر ہم ان کے سامنے قرآن کریم کی آیت پیش کریں تو ان کو تسلی نہیں ہوتی، ہم نبی پاک کا فرمان پیش کریں ان کو تسلی نہیں ہوتی، تو پہلے ہم ان کے سامنے عقل رکھتے ہیں، عقل رکھنے کے بعد ہم پھر نص پیش کرتے ہیں، نقل پیش کرتے ہیں، تب جا کے ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ مثلا وہاں جو ہماری بچیاں ہے تو یورپ میں یہ بہت مشہور ہے کہ اسلام میں عورتوں کا مقام نہیں ہے۔ اسلام میں بہت سے ایسے مسائل وہ اٹھائیں گے اور وہ لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق موجود نہیں ہے، اور یہ اعتراضات بہت اوپر سے شروع ہوتے ہیں۔ مثلا وہ کسی مسلمان خاتون کے پاس جائیں گے اور وہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا اسلام میں نبوت عورتوں کو بھی ملی ہے یا صرف مردوں کو؟ سوچ میں پڑ جائے، مردوں کو ملی ہے، تو پھر وہ اسے کہیں گے کہ آپ اسلام میں اس قابل ہی نہیں کہ آپ کو نبوت دی جاتی، اس وجہ سے عورت کو نبوت نہیں ملی ہے۔ پھر وہ اسے کہیں گے اسلام میں آپ امام بن سکتی ہو؟ وہ کہے گی نہیں۔ اسلام میں آپ والی بن سکتی ہو یعنی آپ لیڈر بن سکتی ہو؟ وہ کہے گی نہیں۔ اسلام میں آپ کو اگر مہر ملتا ہے تو اقل مقدار کیا ہے؟ وہ کہے گی انگلینڈ کے حساب سے مثلا 30 پاؤنڈ۔ وہ کہیں گے کہ کیا اسلام میں آپ کی ویلیو، آپ کی قیمت صرف 30 پاؤنڈ کی ہے؟ ایسے ایسے سوالات اور شبہات وہ ہماری بچیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو جب ہم ان سے بحث کرتے ہیں یا ہم ان کو سمجھاتے ہیں، اگر ہم ان کو قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کر دے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، تو سوال تو وہاں ہی رہا۔ اگر ہم ان کے سامنے آیت پیش کر دے یا ان کے سامنے حدیث پیش کر دے کہ لا یفلح قوم ولا امورہم رأۃ، تو سوال تو وہی رہا۔ تو یہ تمام باتیں ہم ان کو پہلے عقلی انداز میں سمجھاتے ہیں، اور عقلی انداز میں سمجھانے کے بعد پھر ہم ان کے سامنے نص رکھتے ہیں، تب جا کے ان کو اطمینان ہوتا ہے۔ تو وہاں جب میں ترمذی شریف پڑھاتا ہوں تو میرا پڑھانے کا انداز کچھ مختلف ہے۔ میں پڑھاتا ہوں، ساتھ میں کوئی اور بھی ترمذی شریف پڑھاتا ہے، تو میں وہاں ان کو یہ کہتا ہوں جو صلاۃ کے ابواب ہے، جو طہارت کے ابواب ہے، حج کے ابواب، آپ وہ سب ابواب پڑھا دو، اور جہاں تک تعلق ہے حدود کے ابواب کا، یوں ہی دیگر ان جیسے ابواب کا، تو وہ میرے ذمے لگا دو۔ کیوں؟
اس لیے کہ وہ تمام باتیں میں عقلی اعتبار سے پیش کرتا ہوں۔ وہاں یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں کیا یہی ہے کہ آدمی کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اگر وہ چوری کرے؟ اگر ایسے ہی ہے تو اس زمانے میں آپ اس سزا کو کیا کہو گے؟ کیا اسلام میں رجم کا حکم ہے؟ تو اسلام میں رجم کے حکم کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ اس کو مانتے ہو یا نہیں؟ تو عقلی اعتبار سے ان باتوں کا جواب دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو قرآن کریم میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہمارا کوئی سبب نہیں؟ ام هم الخالقون، یا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دو سوال رکھے ہیں۔ نمبر ایک، کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی سبب نہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء۔ اور نمبر دو، ام هم الخالقون، کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے دو اور شق بھی پیش کروں گا تاکہ یہ ایک ایسی گفتگو ہو جائے کہ اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ تو قرآن کریم نے نمبر ایک یہ پوچھا کہ کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی سبب نہیں؟ نمبر دو، کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ نمبر تین، کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہمارا سبب ہے لیکن اس سبب کا بھی کوئی سبب ہے؟ میں ان الفاظ میں کہوں گا کہ کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہمارا خالق ہے لیکن اس خالق کا بھی کوئی خالق ہے؟ اور چوتھی اور آخری شق یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہمارا ایک ہی خالق ہے؟ تو یہ کل 4 صورتیں بنتی ہے۔ جب ہم یہ بات بعض دہریوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ فوراً اعتراض کر دیتے ہیں۔ ان کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی 5ویں شق کو کیوں نہیں بیان کیا، کسی 6ٹھی شق کو کیوں نہیں بیان کیا، صرف 4 شقوں کو آپ نے کیوں بیان کیا؟ تو ہم ان کو جواباً یہ کہتے ہیں کہ کل 4 ہی شقیں ہو سکتی ہے عقلی اعتبار سے۔ اگر کوئی اور ہو تو آپ پیش کرو، ہم اس کا بھی جواب دے دیں گے، لیکن کوئی اور شق ہے ہی نہیں تو پھر ہم اسے آپ کے سامنے کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ تو ان 4 شقوں کو ہم دیکھ لیں گے۔ پہلی شق یہ ہے کہ کیا ہم ایک ایسی مخلوق ہے جس کا کوئی سبب نہیں؟ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تمام دنیا والے پرنسپل آف کوز اینڈ ایفیکٹ کو تسلیم کرتے ہیں، یعنی وہ اصل جو اثر اور سبب کے حوالے سے ہے تمام دنیا والے اسے تسلیم کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ میں یہ سبق پڑھا رہا تھا تو میں نے طلباء سے پوچھا کہ کیا ہر اثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر سبب نہ ہو تو اثر نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ایسے ہی ہے۔ میں نے ان کے سامنے ایک مثال پیش کی۔ ایک چھت ہے تو کیا وہ چھت بغیر کسی سبب کے گر نہیں سکتا؟ مثلا ہم کسی چھت کو دیکھ رہے ہو اور وہاں کوئی آدمی چھلانگ نہ لگا رہا ہو، وہاں کوئی وزنی چیز نہ پڑی ہوئی ہو اس کے اوپر، یعنی بغیر کسی سبب کے کیا چھت گر نہیں سکتا؟ تو وہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو بہت ہوتا ہے کہ چھت یوں ہی گر جائے گا بغیر کسی سبب کے۔ تو میں نے کہا بغیر سبب کے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ چھت یہ مٹیریل کا بنا ہوا ہے، اور جب اس مٹیریل میں کچھ نہ کچھ ضعف آ جائے گا جو ہمیں نظر بھی نہیں آئے گا
تو مٹیریل میں ضعف یہ سبب بنے گا اور اثر اس کا یہ ہوگا کہ چھت گر جائے گا. تو ہر اثر کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوتا ہے. جب دہری اس بات کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں. اشیاء یعنی چیزوں کی دو قسمیں ہیں. بعض وہ چیزیں ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن بعض وہ اثرات ہے کہ ان کے پیچھے کوئی سبب نہیں. جب ہم ان سے تفصیل پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مصنوعی چیزیں ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، لیکن وہ چیزیں جو فطری ہے ان کے پیچھے کوئی سبب نہیں. نہر ہے، دیگر ایسی فطری چیزیں ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ان فطری امور کے پیچھے کوئی سبب نہیں. اسباب کا تعلق ان اثرات سے ہے جو مصنوعی ہے. تو جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم آپ نے کی ہے یہ تقسیم غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دہری آدمی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اثرات کے پیچھے اسباب ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس بات کو تسلیم کرنے کے بعد اگر آپ نے ایکسکلوژنز یعنی استثناء کرنا ہو تو اب آپ نے اس استثناء کے لیے دلیل پیش کرنی ہوگی، ورنہ آپ کی یہ تخصیص بلا مخصص بن جائے گی اور یہ باطل ہے. مثلا ہم جب ان لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں جو حدیث کو وحی نہیں مانتے، تو یہ نہیں کہ وہ تمام احادیث کو وحی نہیں مانتے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ احادیث کی دو قسمیں ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی دو قسمیں ہیں. بعض وہ ہے جو وحی ہے اور بعض وہ ہے جو وحی نہیں. تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ وہ نصوص کیا ہے جن کی بنا پر آپ حدیث کو وحی مانتے ہو؟ تو وہ پیش کریں گے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ پیش کریں گے فوالذی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق. تو ہم ان سے یہ کہیں گے کہ یہ دلیل ہے حدیث کے وحی ہونے کی. اگر آپ نے اب تخصیص کرنی ہو تو آپ نے ایسی دلیل پیش کرنی ہوگی جو آپ کی اس تخصیص کو ثابت کرے. اگر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہو تو یہ تخصیص بلا مخصص ہے اور یہ باطل ہے. تو ہم ان سے بھی یہی بات کرتے ہیں کہ کیا آپ یہ مانتے ہو کہ اثر کے پیچھے سبب ہے؟ جب وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں اب ہم مزید ان سے یہ کہیں گے کہ اب آپ نے یہ جو ایک قسم بنائی ہے فطری امور کی اور یہ کہا کہ ان کے پیچھے کوئی سبب نہیں، تو اس تخصیص کے لیے آپ نے دلیل پیش کرنی ہوگی. اگر آپ دلیل پیش نہ کر پائی تو یہ تخصیص بلا مخصص ہے اور یہ تخصیص بلا مخصص باطل ہے. تو یہ پہلی شق ہو گئی کہ ام خلقوا من غیر شیء، ہمارا بغیر کسی سبب کے پیدا ہونا یہ عقلاً محال ہے. دوسری شق، کیا ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے؟ ام هم الخالقون. تو یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ کسی عورت نے اپنے آپ کو جنا. یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے کہ عورت نے اپنے آپ کو جنا. اور یہ عقلاً محال کیوں ہے؟ یہ عقلاً غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس سے یہ بات لازم آئے گی کہ ایک چیز معدوم اور موجود دونوں ایک وقت میں ہو، اور یہ نہیں ہو سکتا. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پیدا کیا، تو اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کا نہ ہونا ضروری ہے،
اور آپ نے اپنے آپ کو پیدا کیا تو اپنے آپ کو پیدا کرنے کے لیے آپ کا وجود بھی ضروری ہے، اور ایک چیز دونوں معدوم اور موجود ایک وقت میں نہیں ہو سکتی، لہذا یہ دوسری شک ام ہم الخالقون کہ ہم اپنی خلقت کا خود سبب ہے، یہ بھی عقلاً محال ہے۔ اب دہری آگے جا کر کے اس نتیجے تک پہنچتا ہے جو تیسری شک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مخلوق ہے کہ ہمارا سبب ہے لیکن اس سبب کا بھی کوئی سبب ہے۔ وہ اس نتیجے تک کیوں پہنچتے ہیں؟ ہم جب ان سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک اثر ہے لہذا ہمارا کوئی نہ کوئی سبب ہے، پھر ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تقسیم آپ کرتے ہو کہ غیر فطری امور میں یعنی مصنوعی چیزوں میں، مصنوعات میں سبب ہے لیکن فطری امور میں سبب نہیں، یہ بھی غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تخصیص بلا مخصص ہے۔ تو پھر وہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ آپ یہ قاعدہ اپنے سبب پر کیوں نہیں فٹ کرتے؟ جب ہم ایک سبب ہے اور ہمارا کوئی نہ کوئی اثر ہے، فطری چیزوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے، تو پھر آپ اس لو سے، آپ اس اصل سے، آپ اس پرنسپل سے خدا کو کیوں مستثنا کرتے ہو؟ آپ اس کا تعلق اللہ سے بھی، خدا سے بھی جوڑ دو، اور آپ یہ کہو کہ ہمارا کوئی سبب ہے اور اس سبب کا بھی کوئی سبب ہے، اس لیے کہ جیسا کہ ہم ایک اثر ہے، ہمارا کوئی سبب ہے، وہ بھی ایک اثر ہے، اس کا بھی کوئی سبب ہوگا۔ تو یہ بات یورپین ممالک میں وہ تمام بچوں کو اسکولوں میں سکھاتے ہیں کہ آپ کا یہ عقیدہ خدا کے وجود کے بارے میں غلط ہے اس وجہ سے۔ تو اس کے میں آپ کے سامنے دو جواب پیش کروں گا۔ پہلا جواب یہ ہے کہ جب ہم اس قاعدے کو، اس اصل کو بیان کرتے ہیں کہ یہ اصل ہے سبب اور اثر کا، یہ پرنسپل ہے کوز اور ایفیکٹ کا، تو ہم یہ اصل بیان کرتے ہیں عالم کو دیکھ کر کے۔ ہم عالم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ عالم میں جتنے بھی چیزیں موجود ہیں وہ ایک اثر ہے، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوگا، اور جب عالم مرکب ہے ایسی چیزوں سے تو عالم بھی ایسے ہی ہوگا کہ وہ ایک اثر ہے اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہے۔ اسی وجہ سے سائنس میں اس اصل کو فزکس کا ایک اصل کہا جاتا ہے، اور اسے ایک یونیورسل لو یعنی اسے ایک عالمگیر اصل مانا جاتا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس اصل کو ہم عالمگیر مانتے ہیں، یعنی اس کا تعلق عالم سے ہے، خدا عالم میں موجود نہیں، لہذا خدا پر آپ اس اصل کو فٹ ہی نہیں کر سکتے ہو۔ یہ یونیورسل لو ہے، اس کا تعلق عالم سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ داخل العالم ہے نہ خارج العالم ہے، اس لیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو داخل العالم مانیں گے تو اللہ تعالیٰ محدود ہو جائیں گے، وہ خارج العالم نہیں، اور اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو خارج العالم مان لیا تو وہ محدود ہو گئے، اس لیے کہ وہ داخل العالم نہیں، خدا ہمارے نزدیک غیر محدود ہے، لہذا یہ عالمگیر اصل ہے اور اللہ تعالیٰ داخل العالم نہیں، لہذا اس اصل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ فٹ کرنا یہ بھی عقلاً غلط ہے۔ اور دوسری بات ہم یہ پیش کرتے ہیں کہ اگر ہم اس اصل کو اللہ تعالیٰ پر فٹ کرنے جائے، یعنی اگر ہم اس اصل کو اپنے سبب پر فٹ کرنے جائے تو اس سے تسلسل لازم آ جائے گا۔ تسلسل ہم اپنی زبان میں اسے انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، کافی لمبا نام ہے۔ جب وہاں ہم لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں تو وہ اس اصطلاح کو سن کر ہی
یہ کہتے کہ یہ بہت مشکل ہوگا، تسلسل، انفینٹ ریگریس۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم ایک اثر ہے ہمارا کوئی سبب ہوگا، وہ ایک اثر ہے تو اس کا کوئی سبب ہوگا، یہ سلسلہ برابر جاری رہے گا اور یہ ختم نہیں ہوگا۔ جب اسباب میں ہم تسلسل مانیں گے تو اسباب میں تسلسل ماننے سے ہمیں یہ بات لازم آئے گی کہ اثر نہیں ہے۔ اسباب میں تسلسل ماننے سے اثر کا نہ ہونا لازم آتا ہے، اور اثر کا موجود ہونا اس سے تسلسل کی نفی ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ اگر میرے سامنے گلاس میں کچھ پانی ہوتا اور کوئی مجھ سے یہ کہتا کہ سیف الدین آپ پانی پیو، میں ان سے یہ کہوں کہ میں منتظر ہوں کہ فلاں آدمی جب مجھے اجازت دیں گے تب میں پانی پیوں گا، میں ان آدمی کو دیکھوں اور وہ یہ کہے کہ میں آپ کو اجازت تب دوں گا جب مجھے اجازت ملے گی، وہ آدمی یہ کہے کہ میں اجازت تب دوں گا جب مجھے اجازت ملے گی، تو اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اس کی کوئی ابتدا نہ ہو، جسے ہم انیشل کوز کہتے ہیں، اس کی کوئی ابتدائی سبب نہ ہو، تو میں پانی نہیں پیوں گا، پانی ویسا کا ویسا یہاں رہے گا۔ یعنی اگر ہم اسباب میں تسلسل مانیں، اگر ہم اسباب میں کوئی سبب اول نہ مانیں تو اس وقت یہ اثر ظاہر نہیں ہوگا، یعنی میں پانی نہیں پیوں گا۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھایا اور میں پانی پینے لگا، یہ اثر اس وقت ملے گا جب ہم یہ مانیں کہ کوئی سبب اول موجود ہے۔ تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال پوچھو کہ جب ہم ایک اثر ہے ہمارا کوئی سبب ہے، تو جو ہمارا سبب ہے جو ہمارا سبب ہے وہ بھی ایک اثر ہے، لہذا اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، یہ سوال برابر چلتا رہے گا۔ اور اگر یہ سوال برابر چلتا رہا، کوئی سبب اول نہ ہوا، تو پھر کوئی اثر نہ ہوتا۔ جب ہم اثر موجود ہے، جب عالم جو کہ ایک اثر ہے موجود ہے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی نہ کوئی سبب اول ضرور موجود ہوگا، اور اسی سبب اول کو ہم خدا کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تیسری شق بھی باطل ہے کہ ہمارا کوئی سبب ہے لیکن اس سبب کا بھی کوئی سبب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسباب کا تسلسل لازم آ جائے گا۔ جب کوئی سبب اول موجود نہیں تو اثر موجود نہیں ہوگا، ہم اثر موجود ہے لہذا سبب اول موجود ہے۔ یہی چوتھی شق تھی کہ ہمارا کوئی ایسا سبب ہے کہ وہ ازلی ہے، ہمارا کوئی ایسا سبب ہے جو سبب اول ہے، اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں، اسی کو ہم خدا تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک دلیل ہے جو قرآن کریم نے پیش کی ہے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں اگر ہم غور و فکر کریں تو صراحت کے اعتبار سے نہیں لیکن کنایتاً اور بھی دلائل موجود ہے خدا کے وجود کے حوالے سے۔ اب ایک آخری بات میں کرتا ہوں۔ دہری جب اس سٹیج پر پہنچتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم نے کوئی سبب اول ماننا ہے، لیکن چونکہ وہ ضد پر اتر جاتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ آپ سبب اول کو خدا مانتے ہو، آپ سبب اول کو ذات مانتے ہو، کیا یہ ممکن نہیں کہ سبب اول غیر ذات ہو؟ مثلا وہ کوئی فورس ہو، مثلا وہ کوئی اور چیز ہو،
آپ یہ کیوں کہتے ہو کہ سبب اول ذات خدا ہے؟ کیا سبب اول کوئی فورس، کوئی اور مادی چیز، یا کیا سبب اول یہ عالم خود نہیں ہو سکتا؟ تو اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس سبب اول پہلے سبب پر غور و فکر کریں تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ اس کا ذات ہونا ضروری ہے، یہ غیر ذات نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس سبب اول میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، قوت شعوریہ۔ قوت شعوریہ، اس سبب اول میں شعور موجود ہو۔ نمبر 2، قوت ترجیحیہ۔ قوت ترجیحیہ، اس میں ترجیح دینے کی قوت موجود ہو۔ اور نمبر 3، اس میں یہ بھی قوت موجود ہو کہ جس چیز کو وہ ترجیح دے وہ اس کو ظاہر میں بھی لائے۔ ان 3 قوتوں کا اس ذات میں موجود ہونا ضروری۔ کیوں؟ اس لیے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک ایسا وقت تھا جب ہم نہیں تھے، یعنی ایک ایسا وقت تھا جب ہم معدوم تھے اور اب ہم موجود ہیں۔ تو جب ہم معدوم تھے تو اس سبب اول کو اتنا شعور تھا کہ اس کے سامنے یہ 2 آپشن موجود تھے کہ یہ انسان جو فی الحال معدوم ہے اس کو معدوم ہی رکھوں، یا نمبر 2 اس کو وجود بخش کر کے یہ موجود ہو جائے۔ تو یہ دونوں آپشنز موجود تھے۔ یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا ہے جب اس پہلے سبب میں قوت شعوریہ موجود ہو، یعنی اس میں شعور موجود ہو۔ نمبر 2، جب اس پہلے سبب کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ 2 آپشنز ہے، پھر اس سبب اول نے ان دونوں میں سے ایک آپشن کو ترجیح دی، اور وہ آپشن وجود کا تھا۔ اور اس کو ترجیح دینے کے بعد اس نے اس کو ظاہر بھی کیا۔ ظاہر کیسے کیا؟ اگر وہ ذات صرف ترجیح دیتی شعور کے ہونے کے بعد کہ وجود ہو عدم باقی نہ رہے تو پھر کچھ ہوتا نہیں۔ اس میں یہ قوت تھی کہ جو ترجیح اس نے دی تو اس کو ظاہر بھی کیا، جس کی وجہ سے اب ہم موجود ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ 3 قسم کی قوتیں یہ ذات کے خاصے ہیں، یہ غیر ذات میں پائے نہیں جاتے، لہذا سبب اول کا اس وجہ سے ذات ہونا ضروری ہے، وہ غیر ذات نہیں ہو سکتی۔ تو اس وجہ سے ہم صرف سبب کو نہیں مانتے ہیں، ہم سبب اول کو مانتے ہیں، اور سبب اول کو مانتے ہیں اس اعتبار سے کہ وہ ذات ہے، وہ غیر ذات نہیں۔ اسی سبب اول کو جو ذات ہے ہم خدا کہتے ہیں۔ ہم خدا کہتے ہیں۔ جو لوگ دوسرے مذاہب کے پیروکار ہیں وہ اسی ذات کو دوسرے نام بھی دے دیتے ہیں۔ ہاں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ وہ اس ذات کو ماننے کے بعد اس ذات کو ڈسکرائب کیسے کرتے ہیں، وہ اس ذات کی صفات کو کیسے بیان کرتے ہیں، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن یہودی عیسائی وہ اس بات پر ہمارے ساتھ متفق ہے کہ خدا موجود ہے۔ تو یہ خدا کے وجود کے اعتبار سے پہلی بات یہ ہوئی تھی کہ دلیل ہمارے ذمے نہیں، دلیل تو ان کے ذمے ہے۔ ان کے یہاں دلیل نہیں، شبہات موجود ہے، ہم شبہات کے جوابات بھی دے سکتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے اطمینان کے لیے ہم دلائل بھی پیش کرتے ہیں۔ یہ صرف نہیں کہ ہم بغیر دلیل کے خدا کو موجود مانتے ہیں اس لیے کہ وہ ظاہر ہے، ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہے۔ اب آگے یہاں چند
اعتراضات ہے، مثلا ایک اعتراض یہ ہے کہ بغیر دیکھے ہم خدا کو موجود مانتے ہیں، تو کیا اگر کوئی ہمارے پاس آئے اور وہ یہ کہے کہ آسمان میں کوئی ایسی چیز اڑ رہی ہے جسے ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، یعنی جو ہمارے شعور سے بالاتر ہو، تو کیا ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیں گے جیسا کہ ہم خدا کے وجود کو بغیر دیکھے تسلیم کر لیتے ہیں؟ کیا ہم اس کو یہ بات کہیں گے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے جب تک ہمارے پاس اس کے خلاف دلیل نہیں ہوگی، اور جب ہمارے پاس اس کے خلاف دلیل موجود ہو تب ہم اس کا انکار کر دیں گے؟ تو دہری لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ خدا کے وجود کو مانتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ جب تک کوئی اس کے خلاف دلیل نہ دے تو خدا کے وجود کو مانا جائے گا، جب اس کے خلاف دلیل آئے تب اس کو نہیں مانا جائے گا۔ تو کوئی آدمی اگر ہمیں یہ کہے کہ آسمان میں کوئی ایسی چیز اڑ رہی ہے جو ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے، جو ہمارے شعور سے بالاتر ہے، کیا ہم اس کی بات کو تسلیم کر لیں گے؟ اور اگر وہ یہ کہے کہ جب تک آپ اس کے خلاف کوئی دلیل نہیں پیش کرو گے تو آپ کے لیے اس کا ماننا ضروری، اور جب آپ دلیل پیش کرو گے تو بس ہم اس کا جواب دے دیں گے، ہم شبہات کا ازالہ کرتے رہیں گے، تو کیا آپ اس چیز کے وجود کو بھی مان لو گے؟ تو انشاءاللہ تعالی اس پر بعد میں گفتگو ہوگی۔